नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उम्मत मुसलमा के तमाम लोगों को आपकी मेज़बान सहर शेख की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि एक बार फिर इकट्ठे हैं। कितना उसका शुक्र अदा करें हम। मेरा ख़्याल है कि अगर हर सांस के साथ भी शुक्र अदा करें तो कम होगा, क्योंकि हमारे पास शायद सांसें भी कम हैं, वक्त भी कम है, उम्रें भी कम हैं। तो इन कम वक्तों में इंसान को क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास कम वक्त हो और हमें कोई टारगेट अचीव करना हो तो हम अपनी रफ़्तार को तेज़ कर देते हैं। तो इसी तरह से कोशिश करनी है कि अपनी इबादत को, और वो रूहानी और जिस्मानी दोनों हों, तो उन दोनों की रफ़्तार को तेज़ कर देना है और कोशिश करनी है कि उन इबादत को पा सकें कि जिनको पाकर हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हमें खिदमत खल्क़ की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसलिए कि अल्लाह उन्हीं से राज़ी होता है जो अल्लाह के बंदों को राज़ी करते हैं। और ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत मायने रखने वाला जुमला है। कहने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन निभाने को बहुत भारी लगता है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि दूसरों तक तो बात करना आसान है, मैं अगर अपने घर की बात करूँ, अपने बहन भाइयों की बात करूँ, अपनी भाभीयों की बात करूँ, तो रिश्ते और ताल्लुक़ तो बहुत करीब से शुरू हो जाते हैं और इंसान की परख यहीं से आगाज़ होती है। और यहीं से पता चलता है कि इंसान अपने आप को किस हद तक कवी कर सकता है, अपनी रूह को कितना जो है वो पाक और साफ़ रख सकता है और तकवा को कहाँ तक पा सकता है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हम एक बड़े ख़ास और अहम मौजू की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ बात आ जाती है राब्तों की, ताल्लुक़ की, रिश्ते की, तो वहाँ सबसे करीबी रिश्ते माँ बाप, बहन भाई, बेटी बीवी, बहू, इनके कहलाए जाते हैं। लेकिन माशरती एतबार से हम इस सेटअप को देखें तो इसमें एक ऐसा ताल्लुक़ है जो बहू के नाम से पहचाना जाता है। और अक्सर व बेशतर हर घर में देखते हैं सास और बहू के आम मामलात दिखने में आते हैं, लेकिन उसी घर में अगर एक अदद बेटी भी मौजूद हो तो फिर ये रिश्ते और ये मामलात कुछ और ही रंग इख्तियार कर जाते हैं। एक बेटी और बहू में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों? वही बेटी जब आपके घर से जाती है किसी और की बहू बनने तब, और वही बहू जो आपके घर में आई है उसको आप अपनी बेटी तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? आज इंशाल्लाह ताला हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों है। और इसके लिए मेरी पहली मेहमान यहाँ पर मौजूद है, इनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी, मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। और इन्हीं के साथ मेरी दूसरी मेहमान मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों सासें नहीं हैं अभी नहीं है फ़िलहाल, सोफा है ना, अभी थोड़े फासले पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द वहाँ तक पहुँचाए और अच्छी अच्छी वाली प्यारी प्यारी वाली सासें बनाए, ठीक है ना। वो जितनी अच्छी बहू हैं इंशाल्लाह उतनी अच्छी सासें बनेंगी इंशाल्लाह। नहीं, अगर बहू अच्छी ना भी हो तो आप अच्छी वाली सास बनिएगा प्लीज। उनका कहना ये है कि हम जितनी अच्छी बहू हैं, जितनी अच्छी सासें हैं, हम उतनी अच्छी यहाँ मेरे सुनने में थोड़ा सा फ़र्क आया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सुनने में फ़र्क आया, लफ्ज़ बदला, जुमला बदला और तासुरात और ख़यालात मुकम्मल बदल गए। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में हो जाती हैं और उनको समझना और एक दूसरे के सामने सर तस्लीम खम करना कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि कोई भी हारने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर बात हो रही है बेटी और बहू के हवाले से कि हम इनको एक नज़र से क्यों नहीं देखते। इस्लाम इस बारे में हमें क्या आगाही दे रहा है, क्या हमारी रहनुमाई कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, कि अल्लाह हुक्म दे रहा है तुम्हें अदल और एहसान का और रिश्तेदारों को अता करने का। अब अदल और एहसान के साथ रिश्तेदारियों और कराबतदारियों को जोड़ दिया गया। आप देखें तो रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक नसब से जो आते हैं इंसान के हिस्से में और एक निकाह के ज़रिए वजूद में आते हैं। नसब से बेटा बेटी या इसी तरह से चचा खाला फुप्पो, ये नस्बी रिश्ते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। एक वो रिश्ते हैं जो निकाह से वजूद में आता है, जिस तरह किसी खातून को आप लेकर आते हैं कि दूसरे ख़ानदान की है, वो घर की बहू बनती है, बेटे की बीवी बनती है, तो निकाह के ज़रिए उसकी वो रिश्तेदारी और कराबतदारी वजूद में आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटी और बहू में फ़र्क क्या है, हमें थोड़ा सा इसको समझना इसकी ज़रूरत है। देखिए जब किसी घर में बेटी आँख खोलती है तो उसी लम्हे से उसकी तरबियत और तालीम का मरहला शुरू हो जाता है। उसका अजीम तरीन शोबा माँ का शोबा है, जिस तक उसे पहुँचना है।
آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ماں کو وہ رتبہ عطا کیا جو مردوں کو بھی نہیں ملا, جو باپ کو بھی نہیں ہوا. 3/4 حصے ماں کو دیے گئے اور 1/4 باپ کے حصے میں آیا حسن سلوک کا بھی. وجہ یہ ہے کہ رتبہ بڑا عظیم ہے. اب اس رتبے تک پہنچنے کے لیے بیٹی کو جس مرحلے سے گزرنا ہے وہ ہے ایک بہو کا اور ایک بیوی کا مرحلہ. صحیح. گویا 3 مراحل سے عورت گزرتی ہے مینلی. ایک بیٹی کا روپ ہے, ایک بہو کا اور ایک ماں کا. اب بیٹی کی حیثیت میں وہ تعلیم لے رہی ہے, وہ تربیت لے رہی ہے, وہ سیکھ رہی ہے. یہ را مٹیریل ہے جس کو آپ نے بنانا ہے, کچھ پروڈکشن دینی ہے معاشرے کو. اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں, کبھی پیار سے سکھاتے ہیں, کبھی سختی سے سکھاتے ہیں, کبھی کسی انداز سے, حکمت سے, دانائی سے, کیونکہ انہیں اس کو تیار کرنا ہے. جو بیوی آتی ہے نکاح کے ذریعے سے وہ اب کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئی ہے. ان دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا ضروری ہے. وہ نظر پیار کی ہو, محبت کی ہو, شفقت کی ہو, ان کو کچھ دینے کی ہو. لیکن بیٹی پر تھوڑی سختی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ تربیت کے مراحل میں ہے. جبکہ بہو اور بیوی کہیں سے کچھ لے کر آئی ہے, اس نے ٹریننگ کا ایک عرصہ گزارا ہے اپنے ماں باپ کے پاس. اسے سپیس دینے کی ضرورت ہے, اسے وقت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا جوہر دکھا سکے. آپ جتنا کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں, یہ آج کی دنیا کا اصول ہے. آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رسپانسبل ہو اس چیز کے, وہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. تو جب بہو کو رسپانسبلٹی کا احساس دلایا جاتا ہے تو وہ اپنے جوہر دکھاتی ہے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتی ہے. میں آپ کی اسی بات کو اپنے ناظرین کی طرف لے کے جاؤں ذرا. ضرور. یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ نے کہا نا وہ اپنے جوہر دکھاتی ہے, تو وہاں پر بیٹھی بہت ساری خواتین نے کہا ہوگا آپ نے صحیح کہا ہے. اس لیے کہ میں جانتی ہوں ہم میں دونوں کے ساتھ ہوں, میں دونوں کے نظریات کو یہاں تک پہنچاؤں گی بھی اور جوابات بھی آپ تک پہنچاؤں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ میں جانتی ہوں بہت ساری بہوؤں نے اور بہت ساری ساسوں نے اور بہت ساری نندوں نے کہا ہوگا دیکھا امی آپ کی بہو نے تو ابھی تک جوہر ہی نہیں دکھائے, آپ نے دکھانے کا موقع ہی نہیں دیا. اور جو دکھا چکی ہیں انہوں نے ایک دم کہا ہوگا کہ دیکھا ہماری بہو نے تو یہ جوہر دکھائے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دے رہی ہوں, آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ آج اس چیز کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اصلاح کی جانب چلنا ہے. یہ بے شک مزاح بالکل پروگرام میں اس وقت تھوڑا سا پیدا ہوا, اور اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری چیزیں میری سماعت میں ٹکرانے لگی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو مطلب خود مجھے بہت ساری چیزیں ایسی جن پہ مجھے مسکراہٹ بھی میرے چہرے پر آ رہی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہم ان کو صحیح کریں تاکہ ہم اچھے گھر کے ماحول کو لے کر چل سکیں, کیونکہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اچھی نسل سامنے آئے گی. اور محترمہ ارم ضیاء ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے, اور اس نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مرتبہ اور حق رکھا ہے. تو وہاں پر بیٹی کے اور بہو کے کیا حقوق ہیں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں چلوں گی محترمہ ارم ضیاء کی طرف اور ان کی وضاحت لوں گی دونوں حقوق کے حوالے سے, اور پھر آپ کو بھی پروگرام میں شامل کروں گی, ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہرش, بیٹی اور بہو دونوں ایک روپ کے 2 نام ہیں. ایک ہستی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں 2 مختلف ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے بیٹی کی بات کر لیں اور اپنے اللہ رب العزت کی طرف سے جو حقوق اسے عطا کیے گئے ہیں اس کو دیکھ لیں, تو تم دیکھو کہ سب سے پہلا حق تو میرے رب نے جو بیٹی کو عطا کر دیا وہ پیار کا ہے, کہ اپنی بیٹی سے پیار کرو. کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ عرب معاشرے میں ہوتا تھا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, اسلام کو ان تمام چیزوں کی نفی کرنی تھی. اور جب نفی کرنی تھی تو بیٹی کو, عورت کو ہر روپ میں عزت کے اس مقام تک پہنچانا تھا جس کی مثال دنیا میں پہلے کہیں ملی نہیں. اور آج بھی تم دیکھ لو ہمارے مذہب اسلام میں عورت کا جو مقام ہے, یہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں. لیکن جو مقام اللہ رب العزت نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا, وہ دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے. نہ وہ عزت, نہ وہ پیار, نہ وہ احترام. تو اللہ تعالیٰ نے تو بیٹی کے لیے سب سے بڑا حق اسے یہ دے دیا کہ اسے اپنی رحمت قرار دے دیا. بے شک, ٹھیک ہے, کہ وہ رحمت ہے. اور جب رحمت ہے تو رحمت کے بدلے میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم میری رحمت کا خیال کرو, اور جو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اسے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے, حدیث شریف ہے اس کی اپ برنگنگ اچھی کرتے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جائے, سب سے بڑی چیز جائیداد میں اس کا حق رکھ دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بیٹی کو ہر لحاظ سے میرے رب نے مستحکم کر دیا. اب اگر بات تم بہو کی کرتی ہو تو دیکھو بہو ابھی تک آپ نے بیٹی کے حقوق واضح کیے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ ہم بہو پہ آئیں, مجھے پتا ہے کہ بریک میں ہمارے پاس کالز بھی آئیں گی اور پروگرام میں کالز آنا شروع ہو چکی ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بیٹی اور بہو میں فرق کیوں ہے اور گھر میں یہ معاملات کیوں ہیں, ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں. میری پہچان پہ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹی اور بہو میں فرق کیوں. میں خود بھی ایک بیٹی بھی ہوں, ایک بہو بھی ہوں, اور الحمدللہ ابھی تک دونوں فرائض کے ساتھ بہت اچھے سے چل رہی ہوں. ایک کالر ہے میرے ساتھ, ان کو پہلے شامل کرتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سریش, میں آسکا ناز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن, کیا کہنا چاہیں گی بیٹی اور بہو میں جو ہمارے معاشرے کا فرق ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی میں اسی بارے میں, میرا ایک کوشچن ہے جس کے بارے میں بڑی پریشان تھی, تو میں نے سوچ رہی تھی کوئی ایسا ٹاپک ہو آپ کے پروگرام اور ہم لے کے آ تو گئے. میں جی بالکل الحمدللہ. اچھا سریش, میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک بہو جو ہے وہ اپنے بیٹی کا, ظاہری بات ہے وہ اپنے گھر سے آتی ہے سسرال میں, ٹھیک ہے, اس کو گھر والے سارا درس دیتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اگر وہ جو بہو ہے اس پر میرا یہ ہے کہ اس پر یہ فرض کے درجے میں ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی جو ہے وہ خدمت لازمی ہے کرنی ہے, اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو کیا قیامت والے دن جیسے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہم کرتے ہیں تو اس کی پوچھ اس کی بہو سے ہوگی؟ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا کہ بہو کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور میں سوال آپ کا پورا اپنے پاس نوٹ کر چکی ہوں, آپ بے فکر رہیے, آپ کو آپ کے سوال کا پورا جواب ملے گا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں حقوق کے حوالے سے, تو ارم ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا سوال جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا, اس جواب کو مکمل کرتے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہوتے رہیے, کالز جمع کر رہی ہوں, جواب آپ کو ضرور دوں گی. جی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ عورتوں پر مردوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں, لیکن اللہ نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیکن ہم نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی. اب اگر اس فضیلت کے آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری ریزنز ہیں کہ ان کو فضیلت کیوں دی گئی. لیکن جو حقوق ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, ایک بات میں ہمیشہ اپنے ناظرین سے کہتی ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق جو ہے وہ ایکول ہیں لیکن سیم نہیں ہیں. تو پلیز اس جھگڑے کو اس طرح سے نہ دیکھا کریں. اللہ نے عورتوں کو بھی اتنے ہی حقوق دیے ہیں جتنے کہ مردوں کو حقوق دیے ہیں. اب بات اگر بہو کی لے لو تو دیکھو بہو کے وہ سارے حقوق ہیں جو ایک بیوی کے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بیوی کے جتنے حقوق ہیں, جب وہ کسی گھر میں آتی ہے تو کسی کی بیوی بن کر آتی ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر بحیثیت وائف اس کو جتنا بھی حق ہے وہی بحیثیت بہو بھی ہے کہ آپ کو اس کی عزت بھی کرنی ہے, اس سے پیار بھی کرنا ہے, اس کی تعظیم بھی کرنی ہے. اور یقیناً ابھی آپ جو ہماری بہن تھی کالر, ان کا آپ جواب لیں گی, لیکن تھوڑی سی میں بات یہاں پہ یہ کر دوں کہ یہ چیز تو شرع میں بہت کلیئر ہے کہ بہو کے اوپر, بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو گھر میں ساسیں بیٹھی ہوں گی یا نندے بیٹھی ہوں گی, میری بات اگر بری لگے, لیکن یہ شرع میں ہے کہ اس کے اوپر اپنے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. اگر وہ کرتی ہے تو وہ اس کی نیکی ہے, وہ اس کا احسان ہے, وہ اس کی اچھائی ہے, وہ اس کی تربیت کا حصہ ہے, وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کرتی ہے. لیکن جو سسرال والے اپنی بہو کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں اور اسے گھر کی نوکرانی بنانا چاہتے ہیں تو وہ در حقیقت اسلام کے اور شرع کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس بات کو مزید میں آگے بڑھاؤں گی اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں تفصیل سے ابھی دوں گی. اور جہاں تک بات ہے بیٹی اور بہو کے ساتھ فرق کیوں کیا جاتا ہے, اور ہمارے رویے اس بات کے عکاس ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی جس نے بیاہ کے دوسرے گھر چلی جانا, اور وہ دوسرے گھر کی رونق اور دوسرے گھر کی عزت ہے, اور وہاں پر نسل بڑھانے کا سبب بنے گی, اور وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر آ چکی ہے اور آپ کی نسل بڑھانے کا بھی سبب ہے, اور آپ کے بیٹے کی بھی عزت کر رہی ہے دن رات, اس کی بھی خدمت کر رہی ہے, اور اس کی اولاد کی بھی, تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹی, کیونکہ بیٹی تو رحمت ہے, ہم بھی بیٹیاں ہیں, سب چیزیں, لیکن یہاں پر بیٹی اور بہو دونوں کو سامنے, جب کسی گھر میں کوئی ایسی بچی جو کنواری ہے اور وہاں پر بہو آ جاتی ہے, تو وہاں پر ماں اور باپ اور بھائی ان سب کے رویوں میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے. وہاں پر اپنی بہن اتنی اچھی اور آنے والی جو بیٹی ہے اس میں اتنی خامیاں کیوں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں وہاں پر, حالانکہ اپنی بچیاں بھی بہت غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں. بات ہو رہی تھی حقوق کے حوالے سے, میں چاہوں گی اسی کو آگے بڑھائیں, پھر میں اپنا سوال بھی شامل کرتی ہوں. جی سہرش, دیکھیں بیٹی کے حقوق وہی ہیں جو بہو کے ہیں, مگر فرق کیا ہے؟ دیکھیں زندگی کا حق دونوں کا ہے, کفالت کا حق دونوں کا ہے, بنیادی ضروریات کا حق دونوں کا ہے, عزت نفس, خودداری, ان چیزوں کا خیال رکھنا, اس کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرنا, اسے علاج, کپڑا, رہائش, ہر چیز فراہم کرنا, دونوں کا حق ہے ایکولی. مگر فرق کیا ہے؟ بیٹی کا حق ماں باپ پر ہے,
بہو کا حق شوہر پر ہے. بیٹی کو ضرورتیں پوری کرنی ہے تو ماں باپ نے کر کے دینی ہے, لیکن بہو کی پوری کرنی ہے تو شوہر نے کرنی ہے. اب جس کا حق ہوتا ہے اسی کا فرض بھی ہوتا ہے. بیٹی کے حقوق ہیں تو بیٹی کی ذمہ داری ہے اب ماں باپ. اسی طرح بہو کا حق شوہر پر ہے, بیوی ہے وہ اس کی, تو اسی طرح شوہر کی اس پر ذمہ داری بھی ہے. یہاں آ کر فرق پڑ جاتا ہے کہ اب بہو ایک رسپانسبل پرسن ہے جو اپنی جسمانی, اپنی فزیکل, اپنی مینٹلی اس کمال پر ہے. آپ دیکھیں ایک ینگ پرسن جو 20 سے پلس ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. ہم کیوں کہتے ہیں قوم کا مستقبل؟ کیونکہ وہ ٹریننگ کے مرحلے سے گزر چکا ہے. تو بیٹی ابھی ٹریننگ کے مرحلے میں ہے. اب بہو ریسپانسبل ہے کہ اسے اس گھر کو بنانا ہے, اسے دل جیتنے ہیں, اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے, اس کا عہدہ بڑا ہو گیا ہے. یہاں فرق آ جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کچن سنبھالو, اگر وہ اپنی سوچ میں ملکیت کا احساس رکھتی ہے کہ ان سب چیزوں کی اب وہ مالک ہے, اس نے ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے, کیئر کرنی ہے, تو ایک سوچ کے بدلنے سے عمل بدل جاتا ہے, ایک سوچ کے خیر اور برکت لے آتا ہے, عمل بدل جاتے ہیں. اچھا اب میں آؤں گی تھوڑا سا آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں. جہاں ناظرین میں نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ بیٹی موجود ہوتی ہے تو اس کی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ دیکھیں ہر انسان میں خامی بھی ہے, خوبی بھی ہے, تو وہاں پر بہو کی چھوٹی بہت بھی کوئی خامی ہوتی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہے. بیٹے کا باقاعدہ انتظار, کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور اس میں چونکہ پھر بیٹے کا انتظار ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا, اور بیٹی کی اگر کوئی غلطی بھی ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے. سرش میں یہاں یہی سمجھتی ہوں کہ دیکھو یہ سارا کھیل تماشا, کیونکہ ہم اس وقت بالکل ایک معاشرتی نظام کی اپنے بات کر رہے ہیں. ایک تو ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہیں شاید اپنے قریب سے, اسی لیے ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے جو ہماری پرانے رسم و رواج چلے آ رہے ہیں ان کو اپنی فیملیز میں زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اب ہماری یہاں کوشش یہ ہوتی ہے ساسوں کی کہ کسی طریقے سے بیٹی اور بہو اور بیٹے میں جھگڑا کرا دیں, یہ خوش نہ رہ سکیں. حالانکہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ کے اندر یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ آپ کی بہو جو آپ کے گھر میں آئی ہے اس کا نکاح اللہ نے آپ کے بیٹے سے لکھ دیا تھا, وہ اللہ کا تحفہ ہے, وہ اللہ کی رضا ہے, تو آپ اس اللہ کی رضا کو اپنی خوشی بنائیے. اگر اس میں غلطیاں ہیں, دیکھو نو ون از پرفیکٹ, ٹھیک ہے, میں یہاں ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی بیٹھی ہوں اور میں یہاں ایک بہو کی حیثیت سے بھی بیٹھی ہوں. یقیناً بیٹی کی حیثیت سے بھی مجھ سے بے انتہا کوتاہیاں ہوتی ہوں گی اور بہو کی حیثیت سے بھی ہوتی ہوں گی. اب یہ بات سامنے والے کے ہے کہ وہ مجھے کتنی اسپیس دے رہے ہیں. میری ماں جس چیز کو اگنور کر رہی ہے, ویسے میری ساس میری ماں سے زیادہ میری چیزیں اگنور کرتی تھیں, یہ ایک حقیقت ہے. اور میں سمجھتی ہوں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے کہ ہم بے انتہا خوش قسمت, ہم ساری کی ساری بہویں کہ ہمیں ایسی فرشتہ صفت ساس ملی تھی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ناظرین یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے امتیاز بازی کہیں گی, میں کہوں گی, ائرم کہیں گی, یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساسوں کی صورت میں ماؤں کا تحفہ عطا کیا ہے. اچھا دوسری بات ایک جو یہاں پر بڑی ضروری کرنے والی ہے, آپ لوگوں سے بھی کرنے جا رہی ہوں, کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ ان کی نندوں کی وجہ سے, آپ میری بات کو, اب میرا خیال ہے میں اس پوائنٹ پر آنے والی ہوں, کتنی خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کی نندوں کی وجہ سے گھر میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں, یہ ضرور مجھے بتائیے گا. کیونکہ دیکھیں اس معاملے کو آج سلجھانے کی کوشش کرنی ہے, الجھانا نہیں ہے, سلجھانا ہے. تو پہلے تو بیٹی اور بہو کا فرق ہم ماں اور ان کے والدین کے اور خاوند کے بیچ میں تھے. ایک کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات؟ آپ کی الحمدللہ, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. مجھے صرف 1 منٹ آپ کا ملوں گی. جی مجھے ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے کہ میرے سسرال میں میری کم عمری میں شادی ہوئی, ٹھیک ہے, اور مجھے جو ہے وہاں لایا گیا کم ایج میں. یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ خود جو ہیں کزن ہے میرے, لیکن مجھ سے تقریباً 12 سے 14 سال بڑے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو میری چھوٹی ایج میں مجھے یہ کیا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو ترجیح, جیسے آپ کا موضوع چل رہا ہے, میں بہت دیر سے ٹاپک دیکھتی ہوں, اور اس کے بعد ایسا کر دیا گیا, میرے ہسبینڈ بیمار بھی رہتے ہیں, بے روزگار بھی ہیں. ٹھیک ہے. میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے, اور 2 بیٹیاں ہیں میری. اچھا. تو مجھے صرف اس ٹاپک سے پوچھنا تھا کہ ہمیشہ میرے سسرال میں یہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ترجیح دینا اور بیٹوں کو ترجیح نہ دینا, وہاں یہ ہے زیادہ. اور بیٹے سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیٹا جو ان کا زیادہ کماتا ہے اس کو اپنے پاس رکھا ہے, اور اس بیٹے کو یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے شوہر کی سے ماں بھی ہوں, بہن بھی ہوں اور بیوی بھی ہوں, ہر رشتہ میں اس کے ساتھ. یہ ہے کیونکہ بالکل میرے سر کے اوپر چھوڑ دیا. میں خود لوگوں سے آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں
کہ آپ کا بہت اچھا موضوع چل رہا تھا, میں خود لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنی بچیاں پال رہی ہوں. میں اس پریشانی میں ہوں کہ آیا کیا یہ زکوٰۃ مجھ پہ حق ہے نہیں ہے. جیسے میرے سسرال والوں نے بالکل مجھے ڈی گریڈ کر دیا اس چیز کے اوپر کہ میاں کماتا نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ اور بچے جاؤ. میرا کہاں پہ کیا قصور ہے؟ صحیح. یہ بھی سہرش معاشرے کا ایک ہمارا بہت سیاہ پہلو ہے, بہت سیاہ پہلو ہے اور بے حسی ہے. اس بے حسی کے حوالے سے میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گی. کہیں مت جائیے گا, پروگرام میری پہچان جاری ہے اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں اس وقت اس بیٹی اور بہن کی آواز سن کے, تو بہت سارے دل اشک بار ہوں گے. تو کہیں مت جائیے گا, آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید. بیٹی اور بہو میں فرق کیوں, یہاں یہ بات چل رہی تھی اور ابھی میری اس بہن نے میری توجہ اس جانب دلائی کہ جب بیٹی گھر میں موجود ہو اور بیٹے بھی ہوں اور بہویں بھی ہوں, اور جب بیٹی کو اتنی جو ہے آپ اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو اگنور کر دیا, اور اس بیٹے کو کہ جو بیمار بھی ہے, جس کو اس وقت آپ کی ضرورت بھی ہے, اس کی بیوی تو ظاہر ہے اس سے منسلک ہے, وہ ایک اگلا درجہ ہو گیا, اور اس کی اولاد پھر اس سے, تو ظاہر ہے آپ نے اس پوری ایک فیملی کو اگنور کر دیا. اس بارے میں میرے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, کیونکہ سوالات جو میرے ذہن میں تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی کروٹ بدلی ہے, ایک رخ بدلا ہے, اور وہ رخ کیا ہے اور وہ کروٹ کیا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاؤں گی, لیکن ابھی پہلے اس سوال کا جواب لوں گی. جی دیکھیں سہرش, جس سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے عدل اور احسان کا رشتہ داریوں کے ساتھ. اب یہاں جو اس خاتون کی سچویشن ہے, عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے, اور احسان یہ ہے کہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو دیا. اب اس خاتون کا جو انہوں نے بتایا کہ بیٹیاں جو ہیں ان پر توجہ زیادہ دی گئی اور بیٹے پر توجہ نہیں دی گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تعلیم کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچیاں لائق ہیں, قابل ہیں, اور بیٹے وہ قابلیت دکھا نہیں پا رہے, تو بچیاں خود بخود توجہ لے رہی ہیں ماں باپ کی. اب بیٹے نے پڑھا نہیں. اب یہاں سراسر غلطی اس شوہر کی ہے جس کی ذمہ داری بیوی بھی تھی اور اب بیٹیاں بھی ہیں. اب اگر وہ ذمہ داری اٹھانے کا تہیہ کر لے کہ اللہ مجھے طاقت عطا کر کہ میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو اٹھا سکوں, تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت انہیں وہ صلاحیت وہ مواقع عطا کر دے گا. اس بات کو یہیں رکھیے گا, میں ایک کالر ان کو بھی شامل کروں پروگرام میں, پھر اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سہرش میں عابدہ بول رہی ہوں واقعہ سے. جی عابدہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. اصل میں نے آج کا موضوع بڑا عابدہ ہنستے مسکراتے شروع کیا تھا. میری کوشش تھی کہ ہم گھر میں چھوٹی چھوٹی جو الجھنیں ہیں ان کو سلجھا سکیں گے, لیکن موضوع کچھ الگ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ آپ نے یقیناً بہت ہنستے مسکراتے بڑے لائٹ سے موڈ میں شروع کیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو لائٹ موڈ میں ہی رہنا چاہیے, اس کو یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹال ہی دینا چاہیے. یہ اتنا سیریس ہے بھی نہیں, صرف اغیار کی ایک سازش ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ صرف ہم لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, ایسا انفیکٹ ہوتا نہیں ہے. اصل میں ہمارے آج بھی ساسیں بہت اچھی ہیں, بہویں بالکل. میں ابھی دیکھیں ہم تین موجود ہیں یہاں پر, اور الحمدللہ ہم تینوں کے ایک جیسے خیالات ہیں اس بارے میں. جی, بہت بہت پیار محبت کیا جاتا ہے. بیٹی دیکھیں مہمان ہوتی ہے گھر میں, میں خود ایک بہو ہوں, اب گھر میں نندیں تھیں, اب ماشاءاللہ وہ بھی سب شادی شدہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہیں. دیکھیں اب انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے, ایک فیز سے دوسرے سے تیسرے میں چوتھے میں چلا جاتا ہے, تو یہ ایک فیزز سمجھا جائے اس کو. بیٹی تھی گھر میں لاڈ پیار, یقیناً مائیں, اب بیٹی کو لاڈ بھی نہیں کیا جائے گا, مہمان ہوتی ہے چند سالوں کی, چلے جانا ہوتا ہے, لاڈ اس کا حق, پیار اس کا حق بنتا ہے میرا خیال ہے. لیکن یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں نا عابدہ کہ لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو آپ اگنور کر دیں. نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے سہرش, ہم لوگ ایسے ٹچی ہو جاتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں میرے پاس کالرز بھی آ رہے ہیں اور میرے پاس اس بارے میں بہت ساری چیزیں بھی جمع ہوئی ہیں عابدہ, اور چونکہ آپ اور ہم شاید اس محدود سرکل میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایسا نہیں, لیکن ایسا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہو بھی رہا ہے. ابھی جس طرح سے محترمہ امتیاز جاوید, بہت شکریہ عابدہ آپ کا, محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر سراسر بیٹے کی غلطی ہے. جی بالکل, بیٹے کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. ماں کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں کیا. شادی تو کروا دی گئی مگر بیٹے کو وہ ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں دلایا گیا, اس کی کاؤنسلنگ اس کی کاؤنسلنگ ویسی نہیں کی گئی جیسی ہونی چاہیے تھی. تو اب میں اس خاتون کو یہ کہوں گی کہ اپنی ساس کے بارے میں بدگمان نہ ہو. جب ہم بدگمانی کو دل میں جگہ دے لیتے ہیں تو شیطان کو راستہ مل جاتا ہے نفرت, بغض اور کینے کو پھیلانے کا. تو یہ فوری طور پر اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں. اللہ رب العزت رازق ہے, وہ ہر ایک کو رزق کی فراہمی اس نے اپنے ذمہ
پھیلی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ ارینجمنٹ ہو ہی جاتا ہے, جو لقمہ بندے کے منہ میں جانا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. تو یہ اس ایمان میں مضبوط رہیں, انشاءاللہ العزیز راستے کھلتے چلے جائیں گے. بچیاں پڑھ رہی ہیں, انشاءاللہ وہ ماں کے ہاتھ اور بازو بن جائیں گی, تو انہیں یہ پریشانی جو معاشی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہماری بہت ساری دعائیں بہن آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کے شوہر کو صحت تندرستی دے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے, اور پھر یہ جو گلے شکوے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں جو انسان کو گلے شکووں تک لے جاتی ہیں, اور پہلے انسان اپنے سے ہی گلا کرتا ہے, تو ظاہر ہے وہ آپ کے قریبی ہیں تو آپ کا حق تھا, آپ نے ان سے گلا کیا, لیکن ہم سب کی دعائیں اب آپ کے ساتھ آپ کے لیے شامل ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بہت آسان کرے گا. آپ کی طرف آؤں گی. جب بیٹی کو بیایا جاتا ہے, مطلب وہ بیاہ کے سسرال کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو ماں باپ کیا کیا توقعات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ جب ہماری بیٹی بیاہ کے اس صحن میں اترے تو اس کے سسرال والوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ سرش, وہی بات ہے کہ اپنی بیٹی جو ہے وہ اپنے دل کا ٹکڑا ہے, اور جب آپ اسے رخصت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار دعاؤں میں اور اپنے داماد سے ہر وہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں. جو بہت سارے گھروں میں جو اچھے گھر ہیں ان میں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے بھی ان کی بہوؤں کے ساتھ وہ کریں, لیکن کچھ لوگ جو بیٹی کی اچھائی ہے وہی بہو کی برائی بن جاتی ہے, کہ اگر داماد اچھا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر بیچارہ بیٹا اور بہو خوشحال ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جورو کا غلام ہے. یہاں پہ دیکھو وہی سوچ آ گئی. جب آپ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس نے گھر بسانا ہے, اس نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے, اب اس کی زندگی ہوگی. آپ اسے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت نیک امید کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں اس امید کے ساتھ اگر آپ ساس ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے عمل کو اس طرح سے کر لیں, کیونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں پلٹ کے واپس آتی ہیں سہرش. اگر آپ اپنی بہو کے ساتھ اچھے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کے لیے راستے یقیناً بنائے گا, کیونکہ وہ بچی اپنے گھر میں یہ دیکھ کے گئی ہے کہ میری بھابھی یہاں کتنی خوشحال ہے, میری ماں ان کی غلطیوں کو کس طرح سے کرتی تھی, اور اس کے اندر خود بخود ایک اگنورنس پار پیدا ہو جاتا ہے. اور جب وہ دوسرے کے گھر میں جاتی ہے اور وہاں تھوڑی بہت اگر پریشانیاں ہوتی بھی ہیں تو پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اس لیے برداشت کروں کہ مجھے اپنے شوہر کے دل میں گھر بنانا ہے. دیکھو جو سب سے بڑی عورت کی یہ وہ جو ہمارا سوال تھا اس کا جواب بھی اس میں آتا چلا جا رہا ہے, میں چاہوں گی اس کو بھی شامل کرتے ہیں. شوہر کے دل میں اپنا گھر بنا رہی ہے, اور جس عورت کا گھر اس کے شوہر کے دل میں بن گیا سمجھو وہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین عورت بن گئی. جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہے اور اس کے ایسی حالت میں انتقال ہوا کہ شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیتے. تو دنیا جو ہے وہ مصائب اور پریشانی کی جگہ ہے, مطلب اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز, ہر جگہ ایسا نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے ہاں, مگر ایک بات ضرور ہے جو میں تمام سسرال والوں سے بھی کہوں گی, نندوں سے بھی کہوں گی, خود بحیثیت نند اپنے آپ سے بھی کہوں گی کہ بارہا دوسرے کی عزت نفس کو عزت نفس ہی سمجھیے, اس کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اگر آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ اچھی ہے تو اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے, خاص کر اس صورت میں جب آپ کے والدین حیات نہ ہوں. دیکھو گھر جو ہیں وہ عورتوں سے قائم رہتے ہیں. اگر ایک گھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو میں حقیقت بیان کر رہی ہوں, وہ گھر بھی سہرش اس وقت تک جڑا رہتا ہے جب تک اس گھر کی وہ عورتیں بہووں کی صورت میں جڑی رہتی ہیں, کیونکہ اگر وہ جڑ کے نہ رہنا چاہیں تو وہ شاید روزانہ اپنے شوہروں کے کانوں میں اتنا زہر اگلے کہ ایک وقت وہ مرد تھک ہار کے یہ بولے کہ ٹھیک ہے سب ختم کر دو, تو اس عورت کے شکر گزار ہوئیے. یہ بھی بڑا اہم ایک ہے کہ عورت جو مرد کو بتا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے جب وہ سارا دن کا تھکا رہا گھر میں آیا ہے اور اس کو پتا چلے کہ اس کی ماں نے یہ کہا, اس کی بہن نے یہ کہا, تو وہاں پہ بھی ایک الگ سا. اس صورت میں میں تمہیں بتاؤں بہت سارے مرد حضرات کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے کلیئرفیکیشن لیں, یہ بھی میں تمہیں بتاؤں تو عورتوں کے لیے ایک بہت ایزی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں, خاص کر وہ جن کی زندگیاں اچھی گزر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا اس بات کو, کیونکہ وائنڈ اپ ہے, میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے, بہت ساری باتیں مجھے پوچھنا تھی لیکن درمیان میں ہی رہ گئی ہیں. لڑکیاں جب اپنے گھر سے جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر سونا, جاگنا, اٹھنا, سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, کھانا, ایک الگ روٹین ہوتی ہے زندگی کی, لیکن وہاں جا کر سسرال میں یکسر سارا کچھ بدل جاتا ہے. کیا کہیں گی, بہت آخری لمحات ہے میرے پاس. جی سہرش, ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی قدر بڑھ گئی ہے, اس کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے, اس کا جب رتبہ چینج ہوا ہے تو اس سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. ہاں عادات اور معمولات جو گھر کے اندر تھے اب اس کے بدل جانے چاہیے, کیونکہ نو شی از ریسپانسبل, بدل جانے چاہیے. اب دوسری بات یہ کہ جو جنت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بیوی خوشنودی شوہر سے حاصل کرتی ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. بے شک.
تو آپ کی اگر وہ ایک راضی ایسی نہیں تو ہاں۔ محبت ہے کہ آپ اپنے شوہر کو جنت سے دور کیے چلے جائیں تو ایک لگاتار پانی پڑتا رہے تو جگہ بنا جاتا ہے. تو خدا کے لیے ایک بہو کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ شوہر سے اس کی ماں راضی رہے, بے شک وہ اپنی جنت کو پا سکے, وہ اس سے دور نہ ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیونکہ اگر آپ کے اوپر ویسے فرض نہیں کیا گیا, وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے معاشرتی اعتبار سے اور سوشل اعتبار سے بہت بار بتایا اس بات کو, بالکل تو بالکل سب کچھ اچھا. اور یہاں پہ کیونکہ مجھے ایک بہت اچھی چیز ابھی ذہن میں آئی تھی اور وہ بیٹی اور بہو دونوں کے لیے ہے کہ بیٹیاں چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں پر بیٹیوں کے پنکھ نہیں ہوتے. میکے بھی ہوتے ہیں, سسرال بھی ہوتی ہیں, پر بیٹیوں کے گھر نہیں ہوتے. میکا کہتا ہے بیٹیاں پرائی ہیں, سسرال کہتا ہے یہ پرائے گھر سے آئی ہیں. اے خدا اب تو ہی بتا یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں. تو ہمیں اپنے دل کھولنے, بالکل ہمیں اپنے دل کھولنے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. اور ناظرین آپ کی طرف آتے ہوئے بہو اور بیٹی میں فرق کیوں, صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بیٹی آپ کی اپنے گھر کی تربیت یافتہ ہے, آپ نے اس کو بہت اچھے سے سکھا رکھا ہے, لیکن بہو چونکہ باہر سے آئی ہے اب اس کو سکھانے کا عمل شروع کرنا ہے. تو اس کو جگہ دیجئے, سپیس دیجئے. جو چیزیں اس کو آپ کے گھر کی نہیں پتہ, کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ آپ کے گھر کے طور طریقے کیا ہیں, آپ کے گھر والوں کو نمک کم پسند ہے یا مرچیں تیز کھاتے ہیں, آپ کے گھر والے کون سا رنگ پسند کرتے ہیں, کس جگہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا, یہ سب چیزیں اب آپ نے اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے تربیت کرنی ہے. اگر آپ اس تربیت میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ بیٹی اور بہو کے فرق کو مٹا پائیں گی, اور وہی بہو جس کو آپ اپنے گھر بیاہ کر لائیں تھی اپنے بیٹے کے ساتھ, ایک دن آپ کی بیٹی بن کر آپ کے سرانے کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, ہر گھر کو شاد و آباد رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی میزبان کو دیجیے گا اجازت. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں, کسی کی دل آزاری پر معافی کی طلبگار ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.